तस्नीम टीवी के नाजरीन, आज हम बहुत ही बड़ी हस्ती के दौलत खाने पर मौजूद हैं, जिनका नाम जनाब हाफिज़ मंजूर अली ख़ान साहब क़िबला है। हम उनके दौलत खाने पर इंटरव्यू लेने के मकसद से आए हैं, और क्योंकि ये बहुत ही बड़ी शख्सियत है और बहुत ही पुरानी शख्सियत है, जो कि जिन्होंने मसाइल को, ख़ास करके मुस्लिम मुआशरे के जो मसाइल हैं और मिल्लत के जो मसाइल हैं और जो मज़हब के जो मसाइल हैं, इनको काफ़ी गौर से और काफ़ी करीब से देखा है और काफ़ी गहरी नज़र है इनकी, काफ़ी गहरी नज़र रखते हैं और बहुत ही माहिर शख्सियत हैं और आवाम के लिए, मिल्लत के लिए काम करने का जज्बा भी इनके अंदर काफ़ी है। तो आज हम ऐसी शख्सियत से बात करेंगे और ख़ास कर जयपुर के ताल्लुक़ से, और जयपुर ही नहीं बल्कि पूरे राजस्थान और पूरे मुल्क की जो मसाइल हैं उनके ताल्लुक़ से हम हज़रत से बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर इन सब का हल क्या है, जिन मसाइल से उम्मत मुस्लिमा हो या मुस्लिम मुआशरा हो या और भी दीगर लोग जो पिछड़ेपन का शिकार हैं, पसमानदा कौम हैं, उनको कैसे जो है सुकून मैसर हो, वो कैसे तरक्की कर सकें, इस बारे में हम उनका इंटरव्यू करेंगे। सबसे पहले हज़रत का बहुत खैर मकदम है हमारे तस्नीम टीवी में। और हज़रत आप बताएं कि क्या क्या मसाइल राजस्थान के जयपुर में हैं जो मुसलमानों को फेस करने पड़ रहे हैं, जो आज के मसाइल हैं, जिनको दूर करना यहाँ की सरकार की, गहलोत सरकार की जिम्मेदारी बनती है और उनको दूर करना चाहिए। लेकिन मुसलमानों के जो ख़ास तौर से मसाइल हैं, उसमें दो तीन चीज़ें बड़ी अहमियत की हामिल हैं। पहली चीज़ तो तालीम का मसला है। तालीम के मामले में मुस्लिम इलाके बहुत पिछड़े हुए हैं और सरकारी इदारे जो खुल रहे हैं, तालीमी इदारे खुल रहे हैं, उसमें आबादी के हिसाब से जो सरकार ने एक क्राइटेरिया मुकर्रर कर रखा है, उस क्राइटेरिया से मुस्लिम इलाकों को जो है वो ये कहिए कि एक तरीके से महरूम रखा जाता है। और उसके नतीजे में जो है मुस्लिम इलाकों की मुस्लिम जो आबादी है वो तालीम से महरूम रह जाती है। मैं आपको मिसाल दूं कि जहां मेरी रहाइश है, इस इलाके के अंदर तकरीबन इस बेल्ट के अंदर 30 से 40 हज़ार मुस्लिम आबादी है, और अगर रोड के उस तरफ की आबादी को भी शामिल कर लिया जाए तो ये तकरीबन 50-60 हज़ार की आबादी है। इस 50-60 हज़ार की आबादी में सिर्फ एक सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, जो भी मुश्तरक है लड़कों का और लड़कियों का। अब चूँकि मुस्लिम माशरे के मखसूस मसाइल हैं, इसलिए अलग से अगर मुस्लिम गर्ल्स स्कूल हो जाए तो मुस्लिम बच्चियों को तालीम हासिल करने में बहुत सहूलत हो जाए। तो एक तो तालीम का आम तौर पे मुस्लिम इलाकों के अंदर आप चले जाएं, सरकारी जो तालीमी इदारे हैं वो बराए नाम ही हैं, जो वहाँ की ज़रूरतों के लिए नाकाफ़ी हैं। इसी तरीके से जब हायर एजुकेशन का मसला आता है तो हायर एजुकेशन के ताल्लुक़ से भी मुस्लिम इलाके बहुत ही ज़्यादा पिछड़े हुए हैं। मिसाल के तौर पे ये विधानसभा जो आदर्श नगर विधानसभा है, इसमें एक भी क्या नाम है कॉलेज नहीं है जहां मुस्लिम बच्चे बच्चियां तालीम हासिल कर सकें। नतीजा ये है कि जो जिनके पास वसाइल नहीं हैं वो बच्चों को घर बिठा लेते हैं, बच्चियों को घर बिठा लेते हैं, और जिनके पास थोड़ा बहुत वसाइल हैं वो दूर दराज के इलाकों में जाके तालीम हासिल करना चाहते हैं। हाल ही में अशोक गहलोत ने मतलब जो है एक प्रोग्राम बनाया था कि हर मतलब विधानसभा के अंदर कॉलेज होना चाहिए। तो उसमें जो हमारा ये किशनपोल विधानसभा क्षेत्र है, वहाँ पर तो एक कॉलेज जो है अमीन कागजी साहब जो हैं उनकी कोशिशों के नतीजे में वहाँ खुल गया। इस विधानसभा में भी एक कॉलेज खुला है, लेकिन वो कॉलेज जाकर के खुला है वहाँ केशव विद्यापीठ के पास का जो इलाका है, जिससे मुसलमानों का कहीं दूर दूर तक ताल्लुक़ नहीं है, और वहाँ उस इलाके के अंदर ऑलरेडी बहुत सारे तालीमी इदारे हैं। वहाँ जाकर के वो जो है कॉलेज खुलवाया गया है, जिससे मुसलमान फ़ायदा नहीं उठा सकते, मुसलमान बच्चे बच्चियाँ वहाँ जाकर के तालीम हासिल नहीं कर सकते। अगर मुस्लिम आबादी के बीच में ही वो कॉलेज कोई खुलवाया जाता तो मैं समझता हूँ उसका बहुत बड़ा फ़ायदा मुस्लिम बच्चे और बच्चियों को हो सकता था। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि अब ये बजट आने वाला है, इसमें अशोक गहलोत साहब और हमारे इलाके के जो MLA साहब हैं वो इस बात की कोशिश करें कि एक कॉलेज जो है इस मुस्लिम बस्तियों के बीच में खुले, ताकि मुस्लिम बच्चे हायर एजुकेशन से महरूम नहीं हो जाए। दूसरा जो एक बड़ा दिक्कत हुई है वो ये है कि एक यहाँ पर आहन कॉलेज था, प्राइवेट कम्युनिटी कॉलेज था, इस साल उसकी मान्यता भी रोक दी गई है और फर्स्ट ईयर में उनको दाखिला नहीं दिया गया है, क्योंकि वो जो सरकार के बाई लॉज हैं उस मेयार के ऊपर वो पूरा नहीं उतरता था, तो वहाँ इस साल एडमिशन नहीं हो सका। नतीजा ये है कि जो थोड़े बहुत बच्चे वहाँ तालीम हासिल कर लिया करते थे
وہ بھی جو ہے وہ محروم ہو گئے. تو ہم حکومت سے یہ بھی کہنا چاہتے ہیں کہ جو پسماندہ علاقے ہیں وہاں خصوصی طور سے اگر وہ کچھ رعایتیں دے دیں ان بائی لاز کے اندر تو پرائیویٹ تعلیمی ادارے بھی جو ہے ان ضرورتوں کو کسی حد تک پورا کر سکتے ہیں. دوسرا مسئلہ جو ہے مسلم علاقوں کا وہ صحت سے متعلق ہے. عام طور پہ یہاں آپ دیکھ لیجئے کہ جتنی بھی سیٹلائٹ ہاسپٹل ہیں وہ مسلم علاقے میں میرے معلومات کہتے ہیں کہ ایک بھی سیٹلائٹ ہاسپٹل نہیں ہے. ایک سیٹلائٹ ہاسپٹل جو ہے بجاج وہاں ٹرانسپورٹ نگر سے آگے جا کر کے ہے. دوسرا جو سیٹلائٹ ہاسپٹل ہے وہ گڑگوڑی بازار میں جا کر کے ہے. ادھر یہ پورا تقریباً 6-7-8 لاکھ کی مسلم آبادی والا جو علاقہ ہے جس میں آدرش نگر ودھان سبھا بھی ہے, ہوا محل ودھان سبھا کا بڑا حصہ آتا ہے, کربلا وغیرہ ہے, یہ پوری آبادی جو ہے اس میں ایک بھی سیٹلائٹ ہاسپٹل نہیں ہے. ابھی ذرا سا گورنمنٹ نے ذرا سی توجہ دی ہے اور 1-2 جگہ وہ جنتا کلینک جو ہیں وہ شروع کی ہیں یہاں پر, تو اس سے کسی حد تک ضرورت پوری ہو رہی ہے. تو ایک سیٹلائٹ ہاسپٹل یہاں پر اس علاقے میں اس کی ضرورت ہے. سرکار اگر ایک سیٹلائٹ ہاسپٹل یہاں پر کھول دے تو اس سے بہت ساری پریشانیاں دور ہو سکتی ہیں. اسی طریقے سے سینئر سیکنڈری اسکول کا 3-4 جگہ ایسی ہے جہاں پر کھولا جانا چاہیے. کربلا کا بہت بڑا علاقہ ہے, وہاں سینئر سیکنڈری اسکول کی ضرورت ہے. اس کے علاوہ جو ہے باز بدن پورہ ہے, اس میں سینئر سیکنڈری اسکول کی ضرورت ہے. اور مسلم اس علاقے میں بھی جو ہے بڑی مسلم آبادی ہے, ایک اسکول کی اور ضرورت ہے. تو سرکار آئندہ بجٹ میں ان چیزوں کا اگر دھیان رکھے تو میں سمجھتا ہوں تعلیمی حالت میں سدھار آ سکتا ہے. تیسرا جو چیز ہے وہ یہ کہ اربوں روپیہ جو ہے وہ ڈیولپمنٹ کے اوپر خرچ ہو رہا ہے, لیکن وہ ڈیولپمنٹ کہاں ہو رہا ہے؟ جو علاقے آلریڈی ڈیولپ ہیں وہ پیسہ انہی کے اوپر خرچ ہو رہا ہے. جے لینڈ مارک کو خوبصورت بنایا جا رہا ہے, کیا نام ہے, سول لائنز کے اندر جو ہے کام ہو رہے ہیں. آؤٹر جو سرکل ہے اس میں تو بہت کام ہو رہا ہے اور اربوں خربوں کا بجٹ جو ہے وہاں پر خرچ کیا جا رہا ہے. لیکن مسلم جو علاقے ہیں جو ڈینسلی پاپولیٹڈ ہیں وہاں پر بجٹ کا بہت کم حصہ خرچ ہو رہا ہے. زیادہ سے زیادہ اگر کچھ کیا جاتا ہے تو آج کل سڑکوں وغیرہ کی مرمت کر دی جاتی ہے یا نئی سڑکیں گلی کوچوں کے اندر بچھائی جا رہی ہیں. لیکن نہ تو گارڈن ہے مسلم علاقوں کے اندر, نہ بچوں کے کھیلنے کے لیے کوئی میدان ہے, نہ جو ہے ہاسپٹلس ہیں. اسی طریقے سے ایک سب سے بڑا ناسور جو ہے یہ نالا ہے جو یہاں سے لے کر کے پورے مسلم علاقے کو کور کرتا ہے. یہ جو کھلا ہوا نالا ہے یہ بیماریوں کا ایک طریقے سے یہ کہیے کہ جنریشن سینٹر ہے, اور اس نالے کے دونوں طرف جو ہے وہ گھنی آبادی ہے. اس میں کیا نام ہے, کھٹیک آبادی بھی ہے, دلت آبادی بھی ہے, اور بڑی آبادی مسلمانوں کی ہے. برسوں سے یہاں کا مطالبہ یہ چل رہا ہے کہ اس نالے کے سلسلے میں سرکار کوئی پلان بنائے, لیکن اربوں کے بجٹ جو ہے وہ دوسرے علاقوں کے لیے تو بن رہے ہیں. اس نالے کے ڈیولپمنٹ کے لیے, اس کو کور کرنے کے لیے, یا اس کو صاف صفائی کے لیے, یا اس کو کور کر کے اور اس کے اوپر کوئی گارڈن وغیرہ, گرینری, چونکہ ڈینس پاپولیٹڈ ایریا ہے تو اگر اس نالے کو کور کر کے اس کو پورا گرین بیلٹ بنا دیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ صحت کے لحاظ سے بہت بڑا کام ہو جائے گا. لیکن ہمارا کوئی بھی ایم ایل اے اور جن پرتنیدھی شاید اس میں انٹرسٹ نہیں لے رہا ہے. تو میرا مطالبہ یہ ہے کہ تنظیم ملت کی طرف سے, جس کا میں ذمہ دار بھی ہوں, میرا یہ مطالبہ ہے کہ اس نالے کو کور کر کے یا اس کو جیسے بھی ڈیولپ ہو سکتا ہو اس بیماری کی جڑ کو ختم کیا جائے. جیسے مایا اپنے انٹرویو میں کہا کہ مسلم کے ایک مسائل نہیں ہیں, ہزاروں مسائل ہیں, جن میں سے چند کو انہوں نے گنوایا کہ تعلیم کا مسئلہ ہے اور ہاسپٹل کا مسئلہ ہے, صاف صفائی کا مسئلہ ہے. تو آخر سرکار سے سوال تو کیا ہی جانا چاہیے, کیونکہ بجٹ کا عوام کے ٹیکس کے پیسے پر چلنے والی حکومت کو ان کی پریشانیاں آخر کیوں نہیں دکھائی دیتی؟ آخر ان کو بجٹ ان جگہ پر خرچ کرنے کی سوچ کیوں نہیں پیدا ہوتی, ان کو فکر کیوں نہیں لاحق ہوتی کہ ایسے جگہوں پر اپنے بجٹ کو بھی تھوڑا بہت بھی تو خرچہ کریں جن کی حالت اتنی خراب ہے. ساری ذمہ داری انہی پر تھوپ دی جاتی ہے کہ مسلمان قوم صفائی نہیں رکھتی ہے, گندگی پھیلاتی ہے. یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ سرکار ان کو مدد کرنے کے لیے آگے کب آتی ہے. تو بڑا سوال یہ سرکار سے کیا جانا چاہیے. اور چلتے ہیں اگلے سوال پر اپنے, کہ ابھی پچھلے دنوں دھرم سانسد ہوئی تھی جس میں یتی نرسمہا نند کے ذریعے بھڑکاؤ بیان دیے گئے اور ملت کو توڑنے کی اور دنگے فساد جیسے کروانے کی سازشیں کی گئی. تو اس بارے میں یتی نرسمہا نند کے جو الفاظ تھے جو کہ ایک قوم کو توڑنے کا کام کرتے تھے, تیر کی طرح تھے, اس کے بارے میں حضرت کا کیا کہنا ہے, آئیے جانتے ہیں. سانسد ہوئی ہے اور وہاں جس قسم کے بھاشن دیے گئے ہیں, تقاریر ہوئی ہیں, وہ سراسر دیش دروہ کے جو ہے شرح کے اندر آتی ہے, دیش دروہ کے دائرے کے اندر آتی ہیں.
صرف ایک یتیرانند ہی نہیں، چونکہ وہ تو آرگنائزر ہے پروگرام کا، اس لیے وہ تو بنیادی طور پر ذمہ دار ہے، یا اس کے ساتھ جو بھی آرگنائزر ہیں ان سب کے خلاف جو ہے دیش دروہ کا مقدمہ چلنا چاہیے۔ بلکہ جن جن لوگوں نے وہاں بھڑکاؤ بھاشن دیے ہیں اس میں سادھوی بھی ہیں، سادھو بھی ہیں، تو یہ اپنے نام کے آگے سادھو اور سنت لگاتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ دھرم سنسد نہیں تھی یا دھرم سنسد تھی، اور وہاں پر جس قسم کے تقاریر ہوئی ہیں وہ بالکل ہندوستان کے دستور کے منافی ہیں، دستور کے خلاف ہیں، بلکہ ہندوستان کی دستور کی روح کو مجروح کرنے والی ہیں۔ اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود بھی جب بہت زیادہ دباؤ پڑا عوام کا تو ایک FIR درج کر دی گئی ہے، اور آج کی خبر کے مطابق ایک SIT کا فارمیشن کا اعلان بھی کیا گیا ہے، لیکن ابھی تک کوئی ایک گرفتاری بھی عمل کے اندر نہیں آئی ہے۔ حالانکہ اگر خدا نخواستہ یہی بیان کوئی مسلم دے دیتا، کوئی مسلم ذمہ دار دے دیتا، کوئی دلت دے دیتا، کوئی سکھ دے دیتا، تو اب تک جو ہے وہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا گیا ہوتا اور دیش دروہ کا مقدمہ اس کے اوپر قائم کر دیا ہوتا اور اس کے اوپر UAPA اور پتہ نہیں کون کون سے قانون لاد دیے ہوتے۔ لیکن آج 15 دن گزر جانے کے بعد بھی تقریباً ابھی تک کوئی گرفتاری اس پر عمل میں نہیں آئی ہے، بلکہ اس کے برخلاف جو ہے الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے، انہوں نے جو ہے ایک میمورنڈم جو ہے وہاں کی پولیس کو دیا ہے، اور جن لوگوں نے بیچاروں نے کچھ نہیں کیا ان کے خلاف اور مدرسوں اور مسجدوں کے خلاف کارروائی کے لیے انہوں نے مطالبہ کیا ہے، اور وہاں جس انداز سے پولیس کی اور ان مجرموں کی گلبیاں ہو رہی ہیں، جس طریقے سے ہنسی مذاق ہو رہا ہے، ہنس کے باتیں کی جا رہی ہیں، اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارا جو لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کرنے والا جو محکمہ ہے وہ کتنا یہ کہیے کہ حکومت کے دباؤ میں آ چکا ہے کہ وہ کوئی اقدام کرنے سے گریز کر رہا ہے۔ اس لیے ہمارا تو پہلا مطالبہ یہ ہے، اچھا یہ دلی کا ہی مسئلہ نہیں ہے، یہ ہریدوار کا ہی مسئلہ نہیں ہے، اسی دوران جو ہے دلی کے اندر بھی وہ ایک بہت بڑا ایک TV چینل ہے، اس کے ایک بہت بڑے سویمبھو جو ہے وہ کیا نام ہے وہ ہیں ذمہ دار، انہوں نے دلی کے اندر بھی ایک فنکشن کیا اور اس کے اندر کھلے عام جس قسم کی شپت دلوائی گئی ہے ان کے خلاف بھی کچھ نہیں ہو رہا ہے، دلی میں جن لوگوں نے فساد کیا تھا جو مجرم ہیں ان کے خلاف بھی کچھ نہیں ہو رہا ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ ان تمام کاموں کو گرہ منترالیہ کی اور بھارت سرکار کی اور راجیہ سرکار کی مون جو ہے سویکرتی حاصل ہے کہ تمہیں ان کے خلاف کچھ نہیں کرنا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو پولیس ذرا سی باتوں کے اوپر لوگوں کو اٹھا کے جیل میں ڈال دیتی ہے، UAPA کے اندر بند کر دیتی ہے، اتنا بڑا کام ہونے کے بعد بھی جو ہے وہ پولیس کوئی کارروائی نہیں کر رہی، اور آپ کے علم میں ہوگا کہ کل پرسوں جو ہے تقریباً 160-70 جو ہے IPS IAS اور ریٹائرڈ جو ہائی آفیشلز ہیں ملٹری کے، انہوں نے ایک جاپن دیا ہے کیا نام ہے ان کو پریزیڈنٹ کو، اور اس میں انہوں نے صاف مطالبہ کیا ہے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ دیش کو توڑنے کی سازش ہے، مطلب میرا ماننا یہ ہے کہ یہ دیش کو توڑنے کی سازش ہے، تو انہوں نے ایسے لوگوں کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا ہے، تو سرکار کو ایسے لوگوں کے خلاف کارروائی کرنی چاہیے، نہیں تو یہ ملک جو ہے تباہی کے دہانے کے اوپر چلا جائے گا، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ خدا نخواستہ اگر اس قسم کی چیزوں کے اوپر پابندی نہیں لگائی گئی اور لوگوں کو اکسایا گیا ہتھیار رکھنے کے اوپر، مارنے کاٹنے کے اوپر، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ اس ملک کو خانہ جنگی کی طرف لے جانا چاہتے ہیں۔ وہ واضح ہے کہ اگر اسی طرح ان پر لگام نہیں لگائی گئی اور اس طرح کے دھرم سنسد اور بھڑکاؤ بیان اور مذہب کے خلاف جو نفرت پھیلانے کا جو ایک شور پھیل رہا ہے چاروں طرف، تو بالکل اس کا منفی اثر تو ہوگا ہی ہوگا۔ عوام پھر اس کو کنٹرول کرنا گورنمنٹ کے بس سے باہر ہو جائے گا۔ لا اینڈ آرڈر تو اتنا خراب چل رہا ہے، اس کی حالت کتنی خراب ہے آپ لوگ دیکھ ہی رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر ابھی سے کنٹرول نہیں کیا گیا اس پر تو معاملہ ہاتھ سے نکل جائے گا۔ چلتے ہیں اگلے سوال کی جانب۔ میرا اگلا سوال حافظ منظور علی خان سے یہ ہے کہ راجستھان کی سرکار نے یہاں کے پرائمری اسکول کے ٹیچروں کے لیے ویکنسی نکالی ہے، جو کہ اس میں واضح طور پر مینشن کیا گیا ہے کہ یہ ویکنسی پچھڑے طبقے ہیں، جو پچھڑی جاتیاں ہیں ان کے لیے ہے۔ تو ہم یہ سوال منظور صاحب سے کرتے ہیں کہ کیا اس کا فائدہ مسلمانوں کو بھی ملے گا یا کہ صرف پچھڑی جاتیوں کو ہی ملے گا؟ کیونکہ پچھڑی جاتیوں میں تو مسلمان بھی آتے ہیں، پسماندہ میں تو مسلمان بھی ہیں، تو کیا ان کو اس کا فائدہ ملے گا؟ دیکھیے اس سلسلے میں میرا کہنا یہ ہے کہ یہ جتنی بھی اسکیمیں ہیں یا اس قسم کے پروگرام ہیں، اس میں دو شکلیں ہیں۔ ایک شکل تو یہ ہے کہ جن قوموں کو، جن برادریوں کو، جن گروپس کو ریزرویشن ملا ہوا ہے وہ تو ان چیزوں کا فائدہ اٹھا لیتے ہیں اور ان کو کہیں نہ کہیں ان چیزوں کا بینیفٹ مل جاتا ہے، اور سرکار بھی اس کو دھیان میں رکھتے ہوئے کچھ پلاننگ کر لیتی ہے۔
لیکن جو ریزرو کیٹیگری میں لوگ نہیں آتے اور مسلمان ایز اے ہول پسماندہ ہیں، تعلیمی لحاظ سے بھی، معاشی لحاظ سے بھی اور سماجی لحاظ سے بھی پسماندہ ہوتے جا رہے ہیں، تو حکومت کی اولین ذمہ داری ہوتی ہے کہ یا تو ان کو ریزرویشن دے دے تاکہ ان کے جیسے دیگر اقوام کے لیے تحفظات ہیں ان کو بھی تحفظات کا فائدہ ملے. لیکن جب تک ریزرویشن نہیں ملتا ہے، حالانکہ مل جانا چاہیے تھا، اس کی وجہ یہ ہے کہ پچھلی کانگریس گورنمنٹ کی جو رجیم تھی، مرکزی حکومت تھی منموہن سنگھ کے زمانے میں، اس وقت جو ہماری کمیٹیز بنائی تھی اس میں جسٹس کیا نام ہے ان کا، جسٹس سچر کے نگرانی میں ایک کمیٹی بنی تھی، سچر کمیٹی کی رپورٹ آئی تھی، اس میں مسلمانوں کو پسماندہ بتایا گیا تھا، تو اس کی روشنی میں بھی سرکار کو کرنا چاہیے. اس کے بعد پھر رنگناتھ مشرا کمیشن بنایا سرکار نے کہ بھئی کیا ہو سکتا ہے، تو رنگناتھ مشرا کمیشن نے صاف طور کے اوپر یہ سفارش کر دی تھی کہ مسلمان پسماندہ ہیں، لہٰذا انہیں بھی جو ہے ریزرویشن دیا جانا چاہیے، اور انہیں 10% ریزرویشن کی باقاعدہ سفارش کی تھی. لیکن منموہن سنگھ گورنمنٹ نے اس کو سرد بستے میں ڈال دیا، اس کے اوپر کوئی عمل درآمد نہیں ہوا. تو ہمارا ماننا یہ ہے کہ کم سے کم ہم یہ لوگ بی جے پی کو تو وہ کہتے ہیں، اور ہم بھی جو ہے مانتے ہیں کہ ہم بی جے پی سے توقع ہی نہیں رکھتے ہیں کہ وہ مسلمانوں کے بھلائی کے لیے کام کریں گے، لیکن جہاں جہاں کانگریس گورنمنٹ ہیں وہ مسلمانوں کو ریزرویشن دے کر کے ان کا ڈیولپمنٹ کر سکتی ہیں. اور جب تک ریزرویشن کا پروسیس پورا نہیں ہوتا ہے، جس طریقے سے پچھڑا آیوگ بنتا ہے، یہ بنتا ہے وہ ہوتا ہے، اسی طریقے سے مسلمانوں کے سماجی حالات کو ادھین کرنے کے لیے بھی ایک آیوگ بنا دینا چاہیے، اور وہ آیوگ ان کے پچھڑے پن کے تعلق سے جو بھی سفارش کرے انہیں حکومت کو لاگو کرنا چاہیے. لیکن جب تک یہ نہیں ہوتا ہے تب تک تو اتنا تو حکومت کر ہی سکتی ہے کہ مسلمانوں کی جو ان اسکیموں کے اندر اس بات پر نظر رکھے کہ مسلمانوں کو ان کا خاطر خواہ فائدہ پہنچ رہا ہے یا نہیں. جہاں تک یہ ویکنسیز جو نکلی ہیں اس میں بھی انہیں اس چیز کا دھیان رکھنا چاہیے کہ اس میں مسلمانوں کو کتنا، راجستھان کے اندر 10% آبادی ہے تو کم سے کم اس ریشو کے اندر مسلمانوں کی نمائندگی وہاں نوکریوں میں بھی ہونی چاہیے. اس کے علاوہ ایک جو بہت اہم چیز ہے جس کی طرف میں آپ کے چینل کے مادھیم سے سرکار کو توجہ دلانا چاہتا ہوں، یہ کہ سرکار نے پرائمری سے تقریباً اردو کو ختم کر دیا ہے، اور یہ کام پچھلی حکومت کے زمانے میں بھی نہیں ہوا تھا جو کام اس حکومت نے کیا ہے. تو ہمارا ماننا یہ ہے کہ پرائمری سطح کے اوپر بھی اردو تعلیم کا بندوبست ہو، کیونکہ سرکار نے جو کمیٹی اور کمیشنز بتائے ہیں اور اس میں سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی موجود ہے، ڈائریکشن بھی موجود ہے کہ سپریم کورٹ نے یہ ڈائریکشن دیا ہے کہ بچوں کو پرائمری ایجوکیشن ان کی مدر ٹنگ کے اندر دی جائے، ان کی جو مادری زبان ہے اس میں جو ہے ان کو تعلیم دی جائے. تو سپریم کورٹ کے اس ڈائریکشن کی روشنی میں ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ اردو اسپیکنگ جو لوگ ہیں اور اس میں وشیش کا خاص طور سے مسلمان جو ہیں ان کا جو ہے تعلیم کا، اردو تعلیم کا بندوبست پرائمری سطح سے ہی ہونا چاہیے. اس کا ایک فائدہ تو یہ ہوگا کہ تعلیم کے اندر جو ہے وہ روچی لیں گے، تعلیم کے اندر جو ہے دلچسپی لیں گے، ڈراپ آؤٹ ریٹ کم ہوگا جب وہ مادری زبان میں تعلیم حاصل کریں گے. دوسرا یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے مسلم بچوں کو روزگار کے مواقع بہتر مل سکتے ہیں. تو میرا مطالبہ یہ ہے کہ اردو کی تعلیم کا پرائمری لیول سے ہی بندوبست کیا جانا چاہیے. اب اس میں ایک جو پریشانی آتی ہے وہ یہ کہ گورنمنٹ نے جو کرائٹیریا طے کر دیا ہے اردو تعلیم کے لیے، ایک کلاس میں 10 بچے اور پورے اسکول میں 20 بچے، تو عام طور پہ اسکول کے لیول کے اوپر جس مینٹلٹی کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ ڈیمانڈ آگے نہیں پہنچاتے ہیں کہ بھئی میرے اسکول میں 10 مسلم بچے ہیں یا 20 مسلم بچے ہیں، بلکہ وہ اس بات کا انتظار کہتے ہیں جب بات کی جائے تو کہ صاحب مطالبہ ہی نہیں آ رہا ہے. تو مطالبہ تو سنسکرت پڑھانے کا بھی نہیں آتا ہے، پھر سنسکرت کے ٹیچرز کا کیوں انتظام کر دیا جاتا ہے؟ تو جس طریقے سے سنسکرت ٹیچرز کا انتظام کیا جاتا ہے وداؤٹ ڈیمانڈ، اسی طریقے سے اگر کہیں اتنے مسلم بچے ہیں، خاص طور سے مسلم بچے، ویسے تو اردو تو سب کی زبان ہے لیکن خاص طور سے جہاں اتنے مسلم بچے ہیں نیچرلی ان کی مادری زبان اردو ہے، تو ان کی تعلیم کا بندوبست از خود گورنمنٹ کو کرنا چاہیے. بالکل. اور جیسا کہ انہوں نے حافظ منظور علی صاحب نے بتایا کہ حکومت چاہے کانگریس کی ہو چاہے بی جے پی کی ہو، وہ عوام کو بس ووٹ بینک بنا کے رکھے ہوئی ہے، ان کا استحصال کرتی ہے، اور خصوصاً مسلمانوں کا تو استحصال کر ہی رہی ہے، کیونکہ کانگریس نے 70 سال دیش پر راج کیا ہے. وہ چاہتی تو مسلمانوں کی حالت بدل سکتی تھی. رنگاناتھ مشرا کی جو رپورٹ ہے کمیشن کی اس کو لاگو کروا سکتی تھی، نافذ کروا سکتی تھی، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا. تو اس کے پیچھے یہی سمجھ میں آتا ہے کہ یہ بڑی سازش ہے جو کہ کانگریس بھی رچ رہی ہے اور بی جے پی تو کر ہی رہی ہے. ان سے تو ہمارا کوئی مطالبہ بھی نہیں، جیسا کہ حافظ منظور علی صاحب نے فرمایا. اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی جانب.
حافظ منظور علی صاحب گہری نظر رکھتے ہیں پورے انڈیا کی، پورے ہندوستان کی پالیٹکس پر، اور اتر پردیش میں حال ہی میں چناؤ آنے والے ہیں، تو آپ اتر پردیش کے چناؤ کو کس نظریے سے دیکھتے ہیں؟ خاص طور پر وہاں پر مسلمانوں کے ووٹر جو ہیں زیادہ ہیں، تو وہاں کی جو سیاست ہے اس کو کس نظریے سے آپ دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، یو پی جو ہے وہ کئی لحاظ سے بہت اہمیت کا حامل ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ اتنا بڑا صوبہ ہے جس کی تقریباً 25 کروڑ کے آس پاس آبادی ہے، اور اس میں تقریباً 5 کروڑ کے قریب 20% کے قریب مسلم آبادی ہے۔ اس لیے وہاں جو کچھ ہوتا ہے اس کا اثر پورے ہندوستان کی سیاست کے اوپر پڑتا ہے۔ وہاں پر مرکزی جو حکومت بنتی ہے اس کو ممبر پارلیمنٹ بناتے ہیں، اور ممبر پارلیمنٹ 80 کی تعداد میں یو پی سے آتے ہیں، جو کہ ٹوٹل جو تعداد ہے، کیا نام ہے، پارلیمنٹ کے اندر ممبران پارلیمنٹ کی، اس کا تقریباً جو ہے 16-17% ہوتا ہے۔ اتنی بڑی تعداد جس صوبے سے آتی ہو اور وہاں مسلمانوں کا اگر ریپریزنٹیشن نہیں ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پارٹیاں، چاہے وہ کوئی سی بھی سیکولر پارٹی ہو، وہ نہیں چاہتی کہ مسلمان جو ہے وہ سیاسی اعتبار سے آگے آئیں۔ یہ بات طے ہے کہ سیاسی اعتبار سے اگر کسی قوم کا ریپریزنٹیشن پراپر نہیں ہے تو فیصلے اس کے لیے مفید نہیں ہوں گے، بلکہ اگر ان کا ریپریزنٹیشن صحیح ہوگا، مناسب ہوگا، تو فیصلے جو ہے ان کے حق میں بھی ہوں گے۔ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جان بوجھ کر کے مسلمانوں کو حاشیے کے اوپر ڈالا جا رہا ہے، اور اس سلسلے میں دو سوچ کام کر رہی ہیں۔ ایک سوچ تو وہ ہے جو بی جے پی کی ہے کہ انہیں جو ہے پورے یو پی کے اندر پچھلے انتخاب کے اندر کوئی مسلمان ہی نظر نہیں آیا جسے وہ پارلیمنٹ کا الیکشن لڑا سکتے تھے، اور صوبائی اسمبلی کے الیکشن میں بھی انہوں نے کسی مسلمان کو میرے علم کی حد تک کوئی ٹکٹ نہیں دیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو مسلمانوں کے اندر کوئی قابل آدمی نظر ہی نہیں آتا۔ وہ کہتے ہیں کہ صاحب کوئی یوگیہ ہوگا تو ہم اس کو ٹکٹ دیں گے۔ جب ان سے بات کی جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ یو پی کے اندر کوئی بھی ایسا یوگیہ مسلمان نہیں ہے جس کو یو پی کے اندر جو ہے بی جے پی ٹکٹ دے سکے۔ اور ان سے میں نے جیسا کہا کہ ہم بہت زیادہ توقعات بھی نہیں رکھ سکتے، کیونکہ وہ تو آر ایس ایس کی جو پالیسی ہے اس کو جو ہے پورا کرنے میں لگی ہوئی ہے وہاں کی گورنمنٹ۔ لیکن جو دوسری سیکولر پارٹیاں ہیں ان کی تو ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ مسلمانوں کو مناسب نمائندگی دیں۔ اب ہوتا یہ ہے کہ جب نمائندگی کا مسئلہ آتا ہے تو صرف وہ سیٹیں جہاں مسلمان معقول تعداد کے اندر ہیں وہیں پر ساری پارٹیاں اٹھا کر کے اور مسلم کو ٹکٹ دے دیتی ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ مسلم ووٹ تو تقسیم ہو جاتا ہے، اور اس کے نتیجے میں مسلمانوں کا جتنا ریپریزنٹیشن اسمبلی یا پارلیمنٹ کے اندر ہونا چاہیے وہ نہیں ہو پاتا ہے، اور کم پرسنٹیج لے کر کے دوسرے لوگ انتخاب کے میدان میں آگے نکل جاتے ہیں۔ تو ایک تو یہ ہے کہ ان پارٹیز کو یہ پروو کرنا چاہیے کہ جہاں مسلم کم تعداد میں ہیں وہاں مسلمان جیت کے کیوں نہیں آتا ہے، اس پر وہ خود غور کریں، اور ایسے علاقوں سے مسلمانوں کو ٹکٹ دلوائیں کہ جہاں مسلمان کم تعداد میں ہیں۔ تو جو یہ ایک وہ مزاج سا بن گیا ہے کہ مسلمانوں کو مسلم علاقوں تک محدود کر دینا ہے، یہ چیز ختم ہوگی۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اس سلسلے میں مسلمانوں کو جو ریپرزینٹ کرنے والی پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کے ساتھ ان سیکولر پارٹیوں کو سامنجس سے بٹھا کر کے اور کام کرنا چاہیے۔ مثال کے طور پہ پچھلی مرتبہ اسم کے اندر اے آئی یو ڈی ایف سے اگر کانگریس سمجھوتا کر لیتی تو وہاں بی جے پی گورنمنٹ نہیں بنتی۔ اسی طریقے سے ابھی یو پی کے اندر جو کچھ چل رہا ہے تو وہاں پر کئی مسلم پارٹیاں جو ہے اس وقت میدان میں ہیں۔ اگر ان مسلم پارٹیوں کے ساتھ جو اپنے آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم حکومت بنانے جا رہے ہیں، چاہے وہ اکھلیش یادو ہوں یا مایاوتی ہوں یا کانگریس ہو، تو مل جل کر کے کوئی ایسا فارمولہ نکال لیں کہ سب لوگ مل کر کے الیکشن لڑیں، اور جیسا کہ وہ اعلان کرتے ہیں کہ صاحب بی جے پی جو فقہ پرستی پھیلا رہی ہے اس کو ہمیں ناکام کرنا ہے، تو موجودہ جو طرز عمل ان سیکولر پارٹیوں کا چل رہا ہے اس سے تو یہ امید پوری ہوتی نہیں لگ رہی ہے۔ اس لیے جو ہے ایک تو ان سیکولر پارٹیوں کو مسلمانوں کو پراپر ریپریزنٹیشن دینا چاہیے، دوسرے جو ریپریزنٹیشن دیا جاتا ہے وہ ان لوگوں کو دیا جاتا ہے کہ جن کا اپنا کوئی ویژن نہیں ہوتا ہے، سوچ نہیں ہوتی ہے، بلکہ ہاں میں ہاں ملانے والے لوگوں کو ٹکٹ دیا جاتا ہے۔ تو ہمارا یہ بھی مطالبہ ہے کہ یہ سیکولر پارٹیاں ایسے مسلمانوں کو ٹکٹ دیں کہ جن کا ویژن ہو، کچھ جو کمیونٹی کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہوں یا کرنے کا جذبہ رکھتے ہوں، تو وہ لوگ چاہے کم تعداد میں ہی پہنچیں گے لیکن ایفیکٹو انداز میں مسلم مسائل کو پارلیمنٹ کے اندر اور اسمبلی کے اندر اٹھا سکیں گے۔ تو میرا ماننا یہ ہے کہ موجودہ سیناریو کے اندر جو ہے سیکولر پارٹیوں کو ان چیزوں کے اوپر سوچنا چاہیے۔ لیکن اہم سوال اس میں یہ ابھر کر سامنے آتا ہے کہ سیکولر پارٹی، چاہے سپا کو لے لیجئے، یو پی کی جو پولیٹکس ہے، سیاست ہے، چاہے مایاوتی کو لے لیجئے،
अखिलेश यादव की हुकूमत में वादा किया गया था इससे पिछले बार कि हुकूमत अगर बनेगी उनकी तो मुसलमानों को 20% रिजर्वेशन दिया जाएगा, लेकिन उनकी हुकूमत बनने के बाद नज़र ये आया कि उन्होंने कुछ भी रिजर्वेशन नहीं दिया यार, करीबन सिर्फ 6% रिजर्वेशन दिया मुसलमानों को, वो भी ऑफिशियली नहीं दिया है। वो भी ऑफिशियली नहीं दिया है। तो इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? क्या मुसलमान फिर से उन पर भरोसा कर लें या कि किसी दूसरे को या किसी नए कैंडिडेट को ट्राई करें? देखिए, ऐसा है कि जितनी भी नॉन बीजेपी गवर्नमेंट्स बनी हैं, कांग्रेस के ज़माने का आप हाल उठा करके देख लीजिए, कितने दंगे फसाद हुए हैं, वो जग ज़ाहिर हैं। बाबरी मस्जिद के ताल्लुक से कांग्रेस का जो रवैया रहा है वो जग ज़ाहिर है कि पहले तो बचते थे, लेकिन अब कांग्रेस खुद इसका श्रेय लेने की कोशिश कर रही है कि बाबरी मस्जिद का जो है मसला हमने उठाया था और हमने ही ये सब कुछ किया है। तो एक तरीक़े से मंदिर और मस्जिद की सियासत करके उसमें सबकत ले जाने की कोशिश हर सेकुलर पार्टी कर रही है, जो बिल्कुल भी सही नहीं है। दूसरा ये है कि इस वक्त सारी सियासत यूपी की जो है वो मंदिरों के ऊपर, हिंदू मुस्लिम के ऊपर मरकूज़ होकर के रह गई, केंद्रित होकर के रह गई है। कोरोना के दौर में वहाँ जो हालात गुजरे हैं उसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा है, वहाँ पर बेरोज़गारी जो है उसके ऊपर कोई खुल कर के बात नहीं हो रही है, दिन पे दिन जो है महंगाई बढ़ती जा रही है उसके ऊपर कोई बात नहीं हो रही। जो पब्लिक इश्यूज़ हैं उनके ऊपर कोई भी पार्टी बात नहीं कर रही है। सब पार्टियां चंद चीज़ों के ऊपर अपने आप को मरकूज़ किए हुए हैं। और बीजेपी का तो ये एजेंडा है कि वो इन इश्यूज़ से लोगों का ध्यान हटाने के लिए इन मामलों को हिंदू मुस्लिम और मस्जिद मंदिर तक मरकूज़ कर देना चाहती है, और इसमें वो कामयाब चल रही है। सेकुलर पार्टियों को चाहिए कि वो इन मुद्दों के ऊपर कोई बात ही नहीं करें, इनसे हट कर के जो अवामी मुद्दे हैं, वहाँ कोरोना के टाइम पे जो लोगों को परेशानियाँ हुई हैं, भूखमरी का शिकार हुए हैं और जिस तरीके से लोगों को परेशानी है उस पर बात होनी चाहिए, रोज़गार के ऊपर बात होनी चाहिए, डेवलपमेंट के ऊपर बात होनी चाहिए। तो एक तो ये एजेंडे को डाइवर्ट करना चाहिए सेकुलर पार्टियों को। और दूसरी चीज़ ये है कि जैसा कि आपने कहा और ये हकीकत भी है कि पिछले टाइम में सपा ने जो है इस बात का वादा किया था कि मुसलमानों को रिजर्वेशन मिलना चाहिए, लेकिन अब लफ्ज़ मुसलमान से भी कतराने लगे हैं। तो खुल कर के या तो उन्हें वाज़ेह कर देना चाहिए कि साहब हमें मुसलमान वोटों की ज़रूरत है, मुसलमानों के मसाइल से कोई लेना देना नहीं है, ताकि मुसलमान अपने रवैये के ऊपर नज़रसानी कर लें। और नहीं तो खुल कर के सामने आना चाहिए, चाहे उन्हें हारें जीतें, हुकूमत बने नहीं बने, लेकिन इन चीज़ों के ऊपर, अवामी मसाइल के ऊपर उन्हें कंसंट्रेशन करना चाहिए। और बीजेपी जिस एजेंडे के ऊपर सेकुलर पार्टियों को लेकर के जाना चाहती है उससे उन्हें मुँह मोड़ लेना चाहिए। एक और अहम सवाल है कि इस बार उत्तर प्रदेश की सियासत में एक नया चेहरा सामने आ रहा है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी एंट्री ले रहे हैं और तकरीबन 100 सीट पर चुनाव लड़ने का फैसला कर लिया उन्होंने। तो आपको क्या लगता है, जैसा कि उनको बीजेपी की भी बी टीम कहा जाता है, इल्ज़ाम लगाया जाता है, आप उनकी सियासत को मुल्क की खुसूसन मुसलमानों के तय किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, असदुद्दीन ओवैसी साहब की जहाँ तक एंट्री है यूपी के अंदर और जिस तरीके से वो वहाँ पर पार्टी को इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं और जितनी भीड़ उनके प्रोग्रामों के अंदर उमड़ रही है, उससे तो अंदाज़ा होता है कि लोग उन्हें पसंद कर रहे हैं। और जो लोग ये कह रहे हैं कि वो बीजेपी की बी टीम है या सी टीम है या हर पार्टी एक दूसरे के ऊपर यही इल्ज़ाम लगा रही है, तो जहाँ तक अगर बी टीम की बात है तो ये तो एक उनके खिलाफ, चूँकि ऐसा लग रहा है सेकुलर पार्टियों को ऐसा लग रहा है कि उनका वोट बैंक खिसकता जा रहा है, उनका बेस जो है वो ख़त्म होता जा रहा है। तो इसलिए वो ये तो बहुत पुराना जो है हरबा है कि कोई ऐसा शोशा छोड़ दो जिससे लोग जो है उसकी तरफ तवज्जो देना छोड़ दें। तो ये बी टीम वाली जो मामला चल रहा है, इसके ये कोई संजीदा चीज़ नहीं है। वो जिस तरीके से खुल करके बीजेपी की मुखालिफत कर रहे हैं, जिस तरीके से मुस्लिम मसाइल को पार्लियामेंट के अंदर भी उठाते रहे हैं और अवामी प्लेटफॉर्म्स के ऊपर भी उठाते रहे हैं, तो उससे जो है सारी बीजेपी भी परेशान है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि मुस्लिम वोट ही मिलने की उम्मीद है उन्हें, बल्कि दलित वोट भी मिल सकता है उन्हें अगर ज़रा सी वो कोशिश कर लें तो। और दूसरा जो इंसाफ पसंद तबका है उसका भी वोट मिल सकता है, थोड़ा सा उन्हें इस तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत है। लेकिन जहाँ तक सेकुलर पार्टीज़ का सवाल है, खुद मैं खुसूसी तौर से अखिलेश जी ने जैसा कि ऐलान किया था और कर भी रहे हैं कि मैं तमाम छोटी पार्टियों को साथ लेकर के इलेक्शन लड़ना चाहता हूँ। तो जब तमाम लोगों को साथ लेकर के इलेक्शन लड़ना चाहते हैं और असदुद्दीन ओवैसी साहब ने खुद चला करके लाख इख्तलाफ के बावजूद जब खुद ऑफ़र दिया है कि क्या नाम है, हम बात करने के लिए तैयार हैं,
تو پتہ نہیں کس مصلحت کے تحت اکھلیش جی ان سے بات نہیں کر رہے ہیں. اکھلیش جی کو ان سے بات کرنا چاہیے اور کھل کر کے بات کرنا چاہیے. اگر کوئی اعتراض ہے تو وہ انہیں بتانا چاہیے کہ ہم آپ کو ساتھ کیوں نہیں لینا چاہتے ہیں. تو یا اگر کوئی ایسی حکمت عملی تیار ہو سکتی ہو کہ کوئی انڈرسٹینڈنگ بن سکتی ہو تو اس کے اوپر کام کرنا چاہیے. لیکن میرا اپنا ماننا یہ ہے کہ تمام سیکولر پارٹیاں مسلمانوں کو ووٹ تو چاہتی ہیں, مسلمانوں کے اندر قیادت کو ابھرنے نہیں دینا چاہتی. اور چونکہ اویسی صاحب کی کوششوں کے نتیجے میں ایک قیادت ابھر رہی ہے جو ان سیکولر پارٹیوں کے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہے, تو اس وجہ سے اس کی مخالفت کی جا رہی ہے. دوسرا یہ ہے کہ ہر آدمی کو پارٹی بنانے کا اور پارٹی چلانے کا اور الیکشن لڑنے کا اختیار ہے. اسدالدین اویسی صاحب بھی اپنے اس جمہوری اختیار کا استعمال کر رہے ہیں, اپنی پارٹی کا ایکسپانشن کر رہے ہیں, اور ایکسپانشن کرنے کے نتیجے میں وہ یو پی میں الیکشن لڑ رہے ہیں. اس سے پہلے انہوں نے تھوڑی کوشش کی تھی تو انہیں کامیابی ملی ہے بہار کے اندر. یہ الگ بات ہے کہ کچھ لوگ ان کے اوپر یہ الزام لگا رہے ہیں کہ صاحب ان کی وجہ سے وہاں گورنمنٹ نہیں بن سکی, جبکہ میرا ماننا یہ ہے کہ وہاں گورنمنٹ نہیں بننے میں کانگریس کا بہت بڑا دخل رہا ہے. اگر کانگریس 70-75 سیٹوں کی ضد نہیں کرتی اور جیسا کہ اس کی 29-30 سیٹیں تھیں, 35-40 سیٹوں کے اوپر اکتفا کرتی تو یہ صورتحال نہیں ہوتی. تو اس لیے جو ہے اویسی صاحب اگر الیکشن لڑ رہے ہیں تو یہ ان کا حق ہے, اور مسلمانوں کو اس معاملے میں سوجھ بوجھ کا ثبوت دینا چاہیے. میں کوئی کھلی ڈائریکشن نہیں دے رہا ہوں, لیکن سوجھ بوجھ کا ثبوت دینا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ کہاں کس کو کامیاب کرنا ہے. اس حساب سے اپنی حکمت عملی مقامی طور پہ طے کرنی چاہیے. چلیے آخری سوال کے ساتھ ہم اس انٹرویو کو اختتام پذیر کرتے ہیں. آخری سوال یہ ہے کہ راجستھان میں اردو چینل کے طور پر پہلا اردو چینل تسنیم ٹی وی شروع ہوا ہے, اس کے بارے میں آپ کی قیمتی رائے جاننا چاہیں گے. دیکھیے, تسنیم ٹی وی جو اردو چینل ہے وہ حقیقت یہ ہے کہ وہ پہلا چینل ہے جو لانچ ہوا ہے, اور اس کی ضرورت تو ایک عرصے سے محسوس کی جا رہی تھی. ٹی وی کی نہیں, اخبار کی ضرورت بھی محسوس کی جا رہی تھی ایک عرصے سے, کیونکہ راجستھان میں کوئی اردو اخبار بھی نہیں ہے اور ٹی وی چینل تو تھا ہی نہیں. تو تسنیم ٹی وی نے جو شروعات کی ہے, ہم اس کے ذمہ داروں کو مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے ایک اچھی پیش قدمی کی ہے. اور جو ایک دیرینہ تمنا تھی یہاں کے لوگوں کی کہ اردو چینل ہو اور اردو کے پروگرام یہاں پر لوگوں کے سامنے آئے, تو تسنیم ٹی وی کے ذریعے سے یہ خدمت بھلی بات انجام دی جا رہی ہے. اور جیسا کہ میں نے ابھی آپ سے کہا تھا کہ جن لوگوں کی مادری زبان اردو ہے اور اردو پڑھنے لکھنے کا انتظام ہونا چاہیے, وہیں اردو تعلیم کے لیے, اردو کے فروغ کے لیے میڈیا بھی بہت بڑا کردار ادا کر سکتا ہے اور کرتا رہا ہے اور کر رہا ہے. آزادی کے وقت بھی اگر ہم دیکھیں تو یہ آج تو الیکٹرانک میڈیا آ گیا ہے, لیکن آزادی کے وقت تو اخبارات کی دنیا ہی تھی. اور اس وقت بھی اگر آپ اٹھا کر کے دیکھیں تو آزادی کی لڑائی کے اندر بنیادی جو رول رہا ہے وہ اردو اخبارات کا رہا ہے. وہ چاہے مسلمان نکالتے ہوں ان اخبارات کو, چاہے ہندو نکالتے ہوں, سبھی لوگ اردو اخبارات نکالا کرتے تھے, اور اس نے ہی پوری جنگ آزادی کو لڑنے میں نمایاں رول ادا کیا ہے. تو اسی طریقے سے آج کے دور میں جب کہ میڈیا جو ہے بائسڈ ہو چکا ہے, خاص طور سے الیکٹرانک میڈیا جس طریقے سے ایک مخصوص فکر کی عکاسی کر رہا ہے اور مخصوص لوگوں کو پروان چڑھا رہا ہے, اور ایک طبقے کو جو ہے یہ کہیے کہ ایک طبقے کے خلاف اس سازش کا حصہ بن رہا ہے, ایسے میں تسنیم ٹی وی کا آنا ایک اچھی بات ہے. ہم یہ امید کرتے ہیں کہ تسنیم ٹی وی مطلب جو ہے بائسڈ نہیں بنے گا, بلکہ ان بائسڈ ہو کر کے تمام خبروں کو جو ملک کے مفاد میں ہوں گی, ملک کے بسنے والے کو مفاد میں ہوں گی, اردو کے ناظرین کو اور اردو کے پڑھنے والوں کو, اردو کے سننے والوں کو, اردو کے سمجھنے والوں کو وہ مواد فراہم کرے گا جس کی اس وقت اس ملک کو ضرورت ہے. بالکل بجا فرمایا کہ اردو کو جیسا کہ اردو صحافت کی ہم بات کریں تو اس کی تاریخ آزادی سے پہلے کی ہے, اور پہلا جو ہے شہید صحافت اردو کا میر باقر علی ہے. تو ہم اس حساب سے دیکھیں تو ملک کی آزادی کے لیے جو جدوجہد کی گئی, مولانا آزاد نے کئی رسالے نکالے, جرائد نکالے, تو اس کی صحافت کی ابتدا کے ساتھ ہی اردو شروع ہو گئی تھی, لیکن آج اس کو بدقسمتی سے دبایا جا رہا ہے, سازشیں چل رہی ہیں. تو ہمیں اس کو بچانے کی بہت ہی پہل کرنی چاہیے, کوشش کرنی چاہیے, تاکہ ہمارا ایک جو گنگا جمنی تہذیب ہے یہ اردو سے قائم ہے, تاکہ یہ بھی محفوظ رہ سکے اور ہمارا معاشرہ بھی شاد و آباد رہے. آپ دیکھ رہے تھے تسنیم ٹی وی اور بات ہو رہی تھی حافظ منظور علی خان صاحب سے, اور اب لیتے ہیں اجازت. خدا حافظ.